बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। पाक फौज ने अब तक कुल 77 भारतीय ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8 मई को शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स मार गिराए। कल रात से अब तक मजीद 48 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए हैं। ज्यादातर भारतीय ड्रोन्स खेतों में गिरे, कोई नुकसान नहीं हुआ। DGISPR का कहना है कि तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रेडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन्स को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। 7 मई को हजारों फुट बुलंद फिजाओं में नई तारीख रकम। दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट, 59 मिनट का असाब शिकन मार्का। पाकिस्तान सुरखरू शाहीनों ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। फिजाई प्लेटफॉर्म पर बुरी तरह शिकस्त से दो चार होने पर भारतीय फिजाइया की जगनसाई। भारत खफत मिटाने के लिए मकबूजा कश्मीर और भारतीय पंजाब में नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने पर मजबूर। वहां भी प्रोपेगेंडा वार में शिकस्त का सामना। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान का भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मजीद 5 पोस्टें तबाह कर दी हैं। किलर सेक्टर में दुश्मन की महीरी पोस्ट खालसा टॉप, जबकि रख चक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह। पाक फौज के ताज़ा हमलों में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाक फौज ने हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज के रिंग कंटोर पोस्ट और पोकरान मार्टर बक्सर पोस्ट को भी तबाह कर दिया है। धर्मसाल 2 पोस्ट बिलमुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। भारतीय फौज का सफ़ेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। इससे कबल भी पाक फौज की जानिब से दुश्मन की मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया जा चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पे दर पे पोस्टों की तबाही से दुश्मन बौखलाहट का शिकार हो चुका। बुज़दिल भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर शिकस्त खाने के बाद शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। बौखलाहट की शिकार भारतीय फौज ने हजीरा, फॉरवर्ड कहोटा और खोई रट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। शोहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। कराची की बंदरगाह पर पोर्ट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। ईस्ट और वेस्ट हार्फ पर 16 जहाज लंगर अंदाज हुए हैं, जिसमें बल्क कार्गो और बाकी कंटेनर जहाज हैं। पोर्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे में कितनी कार्गो हैंडलिंग हुई है और इस वक्त पोर्ट की क्या सूरत हाल है, तफसील बता रहे हैं कराची पोर्ट से हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की बंदरगाह पर। कराची की बंदरगाह पर जो पोर्ट ऑपरेशन है वो मामूल के मुताबिक जारी है। कराची पोर्ट पर अगर आप मेरे पीछे देख सकें, मेरा कैमरामैन दिखाएं, तो आपको तमाम ये वो जो जहाज़ है जो सामान लेकर आए हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो बड़ी तादाद में मौजूद है और वो सामान जो है वो ऑफलोड भी हो रहा है और सामान को लोड भी किया जा रहा है। 1,70,000 के करीब जो कार्गो है वो यहाँ पर इसकी हैंडलिंग हुई है गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर, जिसमें 60,000 से ज़ायद जो है वो एक्सपोर्ट की और तकरीबन 1 लाख जो है वो इम्पोर्ट कार्गो को हैंडल किया गया है। जो भारतीय बिकाऊ मीडिया है वो झूठ पे झूठ और प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि कराची बंदरगाह पर कोई हमला हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है। यहाँ मैं अगर आपको दिखा सकूँ, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि बड़ी तादाद में ये कंटेनर खड़े हुए और सरप्राइजिंगली भारत के बिकाऊ मीडिया के लिए वो सामने आपको चाय का होटल भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें, जो बिकाऊ मीडिया है वो यहाँ पर जो है वो फैंटास्टिक टी भी पी सकता है और जो झूठ बोलकर उन्होंने अपना मुँह काला किया है, यहाँ पर पानी भी मौजूद है और आपका उससे हम मुँह भी धुलवा देंगे। दहशतगर्द भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी हैकर्स का जवाबी वार। ऑपरेशन सालार का आगाज। 4 बड़ी भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली गई। पाकिस्तानी हैकर्स ने वॉलंटियर ग्रुप ने ऑपरेशन सालार के नाम से एक मुनज़्ज़म साइबर मुहिम का ऐलान किया है, जिसके तहत भारतीय ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई कार्रवाई में दहशतगर्द भारत की 4 अहम वेबसाइट्स को हैक करके उनका डाटा हासिल किया गया है। उन वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी कौमी परचम भी चस्पा कर दिया गया। भारतीय मीडिया की झूठी रिपोर्टिंग। कल कराची पोर्ट को तबाह करने और इस्लामाबाद को फतह करने की खबरें चलाई, आज यू टर्न ले लिया। भारतीय न्यूज़ चैनल आज तक ने जाली खबरों पर माफ़ी मांग ली।
بھارتی ڈرونز حملے ہماری دفاعی لوکیشن کو جاننے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے وزیر خارجہ روزانہ چین، ترکیہ، ایران کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایک دو ملک کے سوا باقی زیادہ ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چین اور ترکیہ نے کھل کر پاکستان کی حمایت کی ہے۔ اسرائیل کا بھارت کا ساتھ دینا فطری ہے کیونکہ دونوں اسلام دشمن ہیں۔ بھارت کے 5 جنگی جہاز گرانا فضائی جنگ میں اہم سنگ میل ہے۔ موجودہ حالات سے نمٹنے کے لیے ہم 200% تیار ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ دفاعی تاریخ میں اور اس خطے کی دفاعی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اپنے سے 7-8 گنا بڑا ملک جو ہے، جس کی فوج ہم سے بہت بڑی ہے، ایئر فورس بڑی ہے، ہر لحاظ سے ان کی دفاعی قوت جو ہے ہم سے کئی گنا بڑی ہے، وہ ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کل کا جو ڈرون حملہ ہوا، وہ ڈرون حملہ بیسیکلی ہماری جو لوکیشنز ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے کیا گیا۔ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس کو میں اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتا، اور اس لیے ان کو انٹرسیپٹ نہ کیا گیا تاکہ ہماری لوکیشنز جو ہیں وہ لیک نہ ہوں یا وہ لوکیٹ نہ ہوں، اور جب وہ ایک سیف لمٹ پہ آئے تو ہم نے ان کو مار کرا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جنگی حکمت عملی بنانا فوج کا کام ہے۔ فوج پر تنقید کرنے والے اپنی حب الوطنی مشکوک کرتے ہیں۔ اس وقت قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ بھارت کی فتوحات کی سب باتیں جھوٹ ہیں۔ پاک فوج نے ملک کی دفاع کا حق ادا کیا ہے۔ اس سے قبل قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا، ہمیں اپنے سفارتی وفود چین، سعودیہ، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور دیگر دوست ممالک میں بھیجنے چاہیے۔ بھارت اسرائیل اتحاد ہمارے نشانے پر ہونا چاہیے۔ انصار الاسلام کا دستہ شہری دفاع کے لیے ہر دم تیار ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں بعض لوگ سوشل میڈیا کے اوپر افواہیں پھیلاتے ہیں، پھر جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، پھر فوج پر تنقید کرتے ہیں، پھر مذاق کرتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں، یہ اپنی حب الوطنی کو مشکوک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ جہاں فلسطین میں اسرائیل جارحیت کر رہا ہے، عام شہریوں کو قتل کر رہا ہے، کہ کیا اسرائیلی دیا ہوا اسلحہ آج بھارت پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر رہا ہے؟ اس حوالے سے یہود و ہنود کا اتحاد، بھارت اسرائیل اتحاد ہمارے نشانے پہ ہونا چاہیے اور ہمارے قومی بیانیے کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں کے بارے میں ایک زبان استعمال کریں۔ مودی کے فالس فلیگ آپریشن اور بھارتی فضائیہ کی تباہی پر بھارت سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ چیف جسٹس آف الہ آباد جسٹس ارن بھنسالی نے مودی کو خط لکھ دیا۔ متن میں بھارتی فالس فلیگ آپریشن، پاکستان کی جانب سے 5 طیاروں کی تباہی اور اقلیتوں کے خلاف جاری حکومتی اقدامات پر اظہار تشویش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ محافظان فضائے وطن، آپ کی مہارت، حکمت عملی اور بے مثال حوصلے نے فضاؤں میں پاکستان کو ایک شاندار فتح سے ہمکنار کیا۔ پاک فضائیہ کی کارکردگی نے فضائی جنگ کے میدان میں اعلیٰ ترین معیار قائم کر دیا ہے۔ سلام ہے پاک فضائیہ پر، پاکستان آپ پر فخر کرتا ہے۔ شاباش پاکستان زندہ باد۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پورا خطہ جنگ کے دہانے پر ہے۔ خطرناک صورتحال کا تمام تر ذمہ دار بھارت ہے۔ انڈیا نے بین الاقوامی قوانین پامال کر کے شہری آبادیوں کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ سلامتی پر ہرگز آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر کو بریفنگ۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی 48 گھنٹے میں دوسری اہم ملاقات۔ پاک بھارت کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک طرف بھارتی جارحیت جاری ہے تو دوسری جانب پاکستانی عوام مطمئن ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ پاک فوج پر مکمل اعتماد ہے، بھارت کو کرارے جواب ملتے رہیں گے۔ معاملات زندگی تمام بڑے شہروں میں معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ اسلام آباد سے صورتحال سے آگاہ کر رہی ہیں ہماری نمائندہ آمنہ جنجوعہ۔ جی آمنہ۔
بڑھتی جارحیت جاری ہے. گزشتہ 3 راتوں سے رات کی تاریکی میں بھارت جو ہے پاکستان کے مختلف شہروں پہ حملہ کر رہا ہے، لیکن اسے منہ توڑ جواب مل رہا ہے پاک آرمی کی جانب سے. اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں. یہاں پر بھی ہمیں معاملات زندگی نارمل نظر آ رہا ہے، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اسٹوڈنٹس. ان سے جانتے ہیں ان کی کیا فیلنگس ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں بھارت کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں. جی کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے ہمیں بھارت سے. ہم ابھی پیپر دے کے آ رہے ہیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو بھارت نے حملے کیے ہیں یہ اس کی ڈرپوک ہے. وہ پاکستان کی فوج نے صحیح جواب دیا ہے، ان کے رفیل وغیرہ گرا دیے ہیں، منہ توڑ جواب دیا ہے، بلکہ وہ بھاگے ہیں. تو پاک آرمی زندہ باد، ہمیں ان پہ یقین ہے. جی بالکل. دیکھیں یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ان کو ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک آرمی موجود ہے، ان پہ بھروسہ ہے، اور وہ اسی طرح بھارت کو دھول چٹاتے رہیں گے. جی بھارتی میڈیا کی جانب سے مضحکہ خیز اور جھوٹی خبروں کا سلسلہ جاری ہے. گجرانوالہ کے شہریوں نے انڈین میڈیا کو جھوٹا اور مکار قرار دے دیا ہے. علی شیر مجید سے مزید بات کرتے ہیں. جی علی شیر، کیا صورتحال ہے اور جھوٹے بھارتی میڈیا پر شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ رات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈین میڈیاز کی اگر ہیڈ لائنز سنی جائے تو وہ انتہائی مضحکہ خیز اور جھوٹ پر مبنی ہے. کبھی تو انڈین میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے متعدد شہروں پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، جو انڈین فورس ہے وہ پاکستان میں داخل ہو گیا. گجرانوالہ کے شہری ہیں بلا خوف جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یار یہ تو ایک سراسر جھوٹ ہی ہے، مطلب آپ کے سامنے ابھی کھانا چھانا کھا رہے ہیں. جی آپ نے شہریوں کے یہاں پہ جذبات سنے. ان شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر جھوٹ بولنے میں ایوارڈ دیے جائیں تو انڈین میڈیا ٹاپ پہ ہوگا. اور شہری یہی کہنا ہے کہ بلا خوف یہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پاک فوج کے پر پورا ان کو بھروسہ ہے کہ یہ پاک فوج بھارت کو منہ توڑ جواب دے گی. جی ڈی جی نیب لاہور احترام ڈار نے کہا کہ افواج پاکستان کی جانب سے دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمیں اپنی مسلح افواج کی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ ہے. یہ وقت باہمی اتحاد اور یگانیت کا ہے. قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. بھارت کی مکاری اور بزدلانہ اقدامات سے پورے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہوا ہے. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھارت کے بزدلانہ اقدامات کے خلاف پوری قوم اور ادارے متحد ہیں. پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں پاکستان کو $2.3 ارب قرضہ دینے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے. ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد $1 ارب کی قسط فوری ریلیز کر دی جائے گی. ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی 37 ماہ اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبل فنڈ کی مدت 28 ماہ ہے. آپ کو یہاں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں پاکستان کو $2.3 ارب قرضہ دینے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے. ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد $1 ارب کی قسط فوری ریلیز کر دی جائے گی. ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی 37 ماہ اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبل فنڈ کی مدت 28 ماہ ہے. اپریل 2025 کے دوران کارکنوں کی ترسیلات زر میں $3.2 ارب رہیں. اسٹیٹ بینک کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال میں جولائی سے اپریل کے دوران ترسیلات زر میں مجموعی طور پر $31.2 ارب موصول ہوئے. ترسیلات زر میں 30.9% اضافہ ہوا ہے. تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے کاشف منیر سے. جی کاشف. جی کاشف، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اپریل 2025 کے دوران کارکنوں کی جو ترسیلات زر ہیں اس میں $3.2 ارب کی آمد ہوئی ہے. یہ ترسیلات زر میں سال بسال جو ہے وہ 13.1% اضافہ ہوا ہے. جولائی سے اپریل میں مالی سال 25 کے دوران جو ہے وہ ترسیلات زر کی جو مجموعی رقم آئی ہے وہ $31.2 ارب آئے ہیں، جبکہ جولائی سے اپریل مالی سال 24 کے دوران جو ہے وہ $23.9 ارب موصول ہوئے تھے. اس طرح ترسیلات زر میں 30% اضافہ ہوا ہے. اپریل 2025 کے دوران جو سب سے زیادہ ترسیلات زر ہیں وہ سعودی عرب سے آئی ہیں، جس کی جو مالیت $725 ملین ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات سے $657 ملین آئے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے اپڈیٹ کرنے کا. وزیراعظم محمد شہباز شریف کا مالی سال 2025 کے پہلے 10 ماہ میں ترسیلات زر میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 31% اضافے پر اظہار اطمینان. وزیر اعظم نے کہا جولائی 2024 تا اپریل 2025 ترسیلات زر $31.2 ارب کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں.
ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی حب الوطنی اور ملکی معاشی پالیسی پر اعتماد کا اظہار ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملکی معیشت کی ترقی میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے شاہینوں نے رافیل طیارے گرا کر بھارتی غرور خاک میں ملا دیا۔ شکست خوردہ بھارت نے اب واویلا شروع کر دیا ہے۔ بھارتی فوج اب سفید جھنڈے لہرا رہی ہے۔ پوری دنیا کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا۔ بھارت پاکستان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر پر حملے کا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بھارتی فوج LOC پر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے۔ تمام لوگوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ پراکسی وار کا حصہ نہ بنے۔ کہ آج پوری پاکستانی قوم نے اپنے شاہینوں کے کارنامے پہ ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور اس طاقتور بچے کا مظاہرہ کیا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو موقع دیتا تھا کہ وہ شرارت کر لے، پھر اس پہ وہ حاوی ہو جائے گا۔ آج میرے شاہینوں نے وہ طیارے گرائے ہیں، وہ جہاز گرائے ہیں جن کا وہ ڈھنڈورا پیٹا کرتا تھا، جس کا نام وزیر اعظم جو ہندوستان کا مودی ہے، جس کو میں گجرات کا بچر کہتا ہوں، جس نے صرف مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگے جناب اسپیکر، بلکہ اگر کرسچن کمیونٹی کو دیکھیں ان کے خون کا بھی حساب اسی نے دینا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو کشمیریوں کو دیکھیں، سکھوں کو دیکھیں، ہر جگہ کے اوپر، اور یہ واویلا کیا گیا جناب اسپیکر۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کیس، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا اختلافی نوٹ سامنے آ گیا۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ نظر ثانی درخواستوں میں کسی غلطی کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے صرف مختصر حکم نامے پر نظر ثانی دائر کی تھی۔ تفصیلی فیصلہ آئے 7 ماہ گزر چکے ہیں۔ دونوں جماعتوں نے تفصیلی فیصلہ چیلنج نہیں کیا۔ بینچ کی تشکیل پر بھی ہمارے تحفظات موجود ہیں۔ مصنف جج سمیت اصل بینچ کے 5 ممبران کو شامل نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فن لینڈ کے سفیر کی ملاقات، باہمی تعلقات، تعلیمی اشتراک کار، تجارت سمیت مختلف امور پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان اور فن لینڈ کے درمیان سفارتی تعلقات کے مزید فروغ کے لیے اعلیٰ سطح روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر کی دورہ بھارت کے بعد ایک روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ وزارت خارجہ آمد پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی پر بات چیت کی گئی۔ سعودی وزیر مملکت دورہ پاکستان کے دوران ان اعلیٰ قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا آذربائیجان، برطانیہ، ناروے کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے خطے میں بھارتی جارحیت کے باعث پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو میں پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر گفتگو کی۔ عباس اراغچی نے دونوں ممالک پر صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے روکنے پر زور دیا۔ بھارت نے پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کیا ہے۔ بھارتی اقدام نے 2 ایٹمی طاقتوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ بھارت کا جنگی جنون خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ مزید کہا، بھارت عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ پاکستان بھارتی جارحیت کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان ہر ممکن صبر و ضبط کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ انڈیا کو اس کے جرائم اور ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔